अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं एक खसूसी तौर पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे दिल में कुछ सवाल थे, मेरे दिल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दरअसल इसके पीछे मुहर्रकात या मुहर्रक क्या था? मुहर्रक ये कि अभी कल थे मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर और इंटरनेशनल न्यूज़ पर एक ख़बर चल रही है और एक छोटी सी वीडियो भी साथ में है। पहले मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें, फिर उसके साथ दीगर एक छोटी सी क्लिप है वो भी देखें, फिर आपसे बात करने का मज़ा आएगा, आपको समझ भी आएगी कि मैं आपसे बात क्या करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। From Arab, right? No. Okay. Why you said you are Arab? Take off. Take off. A viral video circulating online has triggered debate after allegedly showing a Pakistani expatriate in Dubai being confronted over wearing traditional Emirati clothing. In the clip, the man is reportedly asked about his nationality before the conversation turns to his outfit, with claims online suggesting he was accused of misrepresenting Emirati identity. Where are you from? Pakistan. Where in Pakistan? Where in Pakistan? Pakistan, Karachi. This is You're not from Arab, right? No. Okay. Why you said you are Arab? Take off. Take off. This for Arab. Don't use for scammer. However, there is no verified evidence that the interaction was official or that any law was broken. The discussion intensified after many users connected the clip to recent UAE policy changes restricting the use of Emirati national dress and dialect in advertisements, promotional campaigns, and certain media productions. Officials have clarified that those restrictions are focused on commercial representation and cultural protection, not ordinary daily clothing choices by residents. The exact circumstances of the viral incident remain unverified, but the clip has sparked wider conversations around cultural identity, migration, and the use of national symbols in the UAE. तो जनाब, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, मैंने आज से चंद माह पहले एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग के अंदर मैंने अपने बेटे के मतलब आपको बताया था कि मेरा बेटा, वैसे तो सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम एक मुसलमान घराने में मैं पैदा हुआ, मेरे बच्चे भी मुसलमान घरानों में पैदा हुए और आज हम जो हैं वो एक कम से कम हम नाम की हद तक नहीं, अमल की हद तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो मेरे बच्चे को मैंने कहा, वो एक ना चोगा पहन के, वो अरबी लिबास जिसे कहते हैं, जिसे वो मुसलमान ज़बान में सोब या तोब या नदाश्ता या गतरा या मतलब बिश्त, ये मुख्तलिफ नाम है उन लिबासों के। मुख्तलिफ अरबी की मुख्तलिफ लुग़त में मुख्तलिफ उसके जो हैं प्रोनाउंस में उनको पुकारा जाता है। तो वो पहन के घर आया तो मैंने कहा कि बेटे, हम मुसलमान ज़रूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फ़ख्र भी है और ये अल्लाह का ख़ास एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या इस्लाम में इस लिबास के पहनने की सिर्फ यही गुंजाइश है या इसके अलावा भी कि आप जौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, बलोच हैं, कश्मीरी हैं, किसी भी खित्ते से बिलोंग करते हैं, आप बंगाली हैं, आप लंगोटी बांधते हैं, आप लाचा बांधते हैं, या आप पजामा पहनते हैं, लखनऊ से हैं, या तो इस्लाम में इन लिबासों की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा, वैसे आप बालग हो चुके हो बेटे, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमें अपनी सकाफ़त को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने लिबास को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी ज़बान को नहीं भूलना चाहिए,
ہم جرمن رہتے ہوں، جاپان رہتے ہوں، کینیڈا، امریکہ، پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب پہ، ہمارے کلچر پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنا آپ آگے لے کر بھی بڑھنا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے، وہی ہماری پہچان ہے. ہم جتنا مرضی آج ہمارے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہوں، سوئس پاسپورٹ ہوں، یا ہمارے پاس جاپانی یا عربی پاسپورٹ ہوں، تو ہم ماتھے پہ چپکا کے نہیں پھر سکتے، اور نہ ہی ہم پہ بلیو کوئی کرے گا کہ یہ بندہ امریکن ہے، یہ بندہ کینیڈین ہے، کیونکہ یہ ٹریول ڈاکومنٹس ہیں. ہمارا خون، ہماری جد امجد جس کلچر سے بلانگ کرتی ہے، ہمیں اسی کلچر کو پہ فخر ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پنجاب کے جاٹ ہیں، ہم پنجاب کے زمیندار ہیں، ہم پنجاب کا فصل اگانے والے کسان کی اولاد ہیں. یہ ہمارا فخر ہے، اور ہمیں ان سب سے بڑا فخر ہے کہ یہ ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئی تو میرے بیٹے نے اس کو بحسن دل سے قبول کیا. آج بھی وہ اسلامی طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہے، اسلامی جو ہے جو چیزیں ہیں وہ ان پہ کاربند بھی ہے. لیکن لباس کے معاملے میں اسے میری بات سمجھ آ گئی، اور زبان کے معاملے میں تو میں یہ آج یہ آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھے، آپ نے اس میں دیکھا کہ ایک صاحب، میں اکثر سعودی عربیہ یا دبئی یا ان کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں، وہاں کے لوگوں سے ملتا ہوں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب تھیں ادھر مقیم، تو میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا، اور میں ان کے عربیوں سے بھی میل جول بڑے اسی طریقے سے میں دیکھتا تھا کہ وہ شام کو خاص طور پہ اپنے لباسوں میں، کھانے پہ یا کسی دعوت میں یا کسی تقریب میں وہ اپنے لباس میں جانا پسند کرتے تھے. اور میں نے اکثر اپنے پاکستانی دوستوں کو دیکھا تو میں نے کہا یار آپ لوگ شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتے؟ آپ لوگ یا تو پینٹ شرٹ، چلو وہ تو آپ پہنتے نہیں ہو، تو آپ پھر کم سے کم شلوار قمیض پہنا کرو. تو میرے ایک میاں منیر خان صاحب وہاں پہ جو تھے، وہ آج کل وہ گلف کے صدر ہیں پیپل پارٹی کے، میں نے ان سے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ موسٹلی جو طبقہ جو پاکستانیوں کا ہے وہ لیبر کلاس سے بلانگ کرتا ہے، یعنی مزدوری کرنے والا، سڑک پہ، ٹیکسی پہ، یا کسی جگہ بھی ٹیکسی ڈرائیور ہے، سڑک پہ مزدور ہے، یا چھوٹا موٹا آرٹ جاب کرنے والا ہوتا ہے. تو شلوار قمیض ہم جیسے مرضی ہوں، ہم شلوار قمیض پہنے ہوئے یہی لگتے ہیں کہ یہ مزدور طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی خوفناک بات ہے کہ ہماری لباس کو ہمارے کام کی پہچان بنا دیا گیا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا. ایک گورا جو ہے وہ جین پہن کر آفس میں جاتا ہے، جین پہن کر جین کے اوپر ٹائی بھی لگا لیتا ہے، شرٹ اور ٹائی لگا لیتا ہے، اور اس طرح بھی وہ کیجول سے فارمل ہو جاتا ہے. تو پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بدلنی چاہیے. انہوں نے کہا وڑائی صاحب ایتھے آ کے جدو مستقل رہو گے تو ہمیں پتہ لگے گا. ہاں اس کی بات ٹھیک تھی. میں نے کئی موقع پہ میں نے محسوس کیا کہ اس کی بات میں وزن تھا. اور یقین کریں کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا لباسوں کے پہننے سے، میں آج جب دیکھتا ہوں پورے کینیڈا میں، امریکہ میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں جہاں پاکستانی وافر مقدار میں موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں، رہتے ہیں، سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے ہیں تو انہیں ایک لباس چوگا سا، چھوٹے بچوں کو بھی وہ جیسے میں نے کہا کہ توب اور گترا سا وہ بنا کے بیچتے ہیں گھر سے، جبہ جن میں ہم اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ عبایا اور سکارف اور جلابیہ جیسے وہ عربی اپنی بچیوں چھوٹیوں کو بھی وہ پہنا کے بیچتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کیا اسلام ان لباس سے متعلق ہے؟
کہ ہم عربی ثقافت کو قبول کریں گے؟ ثقافت کیا عربیوں نے جب اسلام کو قبول کیا تھا تو کیا انہوں نے اپنی ثقافت کو چھوڑا تھا، اپنے لباس کو چھوڑا تھا؟ اور یہ جبہ، یہ گترا، یہ توپ، یہ تو تب لباس تھے ہی نہیں۔ میں اسلام پہ یا مذہب پہ یا دین پہ کوئی زیادہ ریسرچ نہیں رکھتا، لیکن میں اپنے زماں سے پوچھنا چاہوں گا، میں اپنے اہل علم سے پوچھنا چاہوں گا، میں اپنے علماء سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک صحابہ اکرام جبہ پہنتے تھے، یا یہی گاترا اور یہی توپ پہنتے تھے جو آج ہمارے لیے اتنی افضل ٹھہری کہ پاکستان کے تمام ممبر رسول جو ہیں ہماری مساجد کے، ان کا وہ خطبہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کو اس لباس میں نہ دیکھ لیں۔ تمام فقہ آپ دیکھ لیں، اہل سنت دیکھ لیں، اہل دیوبند دیکھ لیں، اہل حدیث دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ آپ اگر ہمارے شیعہ بھائی ہیں تو ان کا بھی دیکھ لیں، وہ ایران کا طرز جو جبہ ٹائپ ہوتا ہے وہ اڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا ممبر رسول پہ آپ دھوتی، تہبند اور لاچے کے ساتھ نہیں آ سکتے؟ کیا اس کی کوئی ممانعت ہے؟ کیا وہ عین اسلام نہیں ہے وہ لباس؟ اگر عین اسلام ہیں وہ لباس، اگر وہ اسلام سے متصادم نہیں ہیں ہمارے لباس، ہماری زبانیں، ہمیں آج تک عربی کا ترجمہ نہیں کرنے دیا گیا۔ قرآن پاک فرقان حمید کا ہمیں ترجمہ صحیح طریقے سے اردو میں کرنے کو بھی بڑی دیر تک کہ یہ عین اسلام نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا سن رہے ہیں، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں نہیں آتی۔ اور اس زبان آنے تک کے لیے ایک عمر چاہیے ہوتی ہے، اور ایک مادری زبان کا اثر بچے کی ذات پہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ تو اسی یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اسلام سے بہت کوسوں دور ہیں، مذہب کی تعلیمات سے کوسوں دور اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زبان میں نہیں پڑھتے، ہم اسے اپنی زبان میں نہیں جانچتے، اسے اپنی زبان سے نہیں پرکھتے، اسے اپنی زبان سے نہیں اپناتے۔ آج مجھے بھی پنجابی ہونے کے باوجود مجھے آپ سے بات کرنے میں پنجابی میں دشواری اس لیے ہو رہی ہے کہ شاید میں بولوں تو آپ کو سمجھ نہ آئے، یا آپ کو سمجھ آئے تو میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو مجھے آج بھی اردو کا، لکھنؤ کی زبان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے بے شمار، مجھے کچھ علماء کرام، کچھ زماء کرام، کچھ ہمارے مفتیان، کچھ ہمارے ملا حضرات، کچھ ہمارے علمی حضرات، مذہبی علمی حضرات یہ بتانا پسند کریں گے کہ اسلام میں کیا چیز، اسلامی لباس کون سا ہے۔ یہ اسلامی لباس، سلوار قمیض، کبھی مسجدوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلوار قمیض اسلامی لباس ہے، پینٹ شرٹ پا کے تسی کیوں آ گئے ہو؟ اچھا، سلوار قمیض کیا اسلامی لباس ہے؟ پینٹ شرٹ اسلامی لباس نہیں ہے؟ تو جب ہم نئے لوگوں کو مسلمان بنانے چلتے ہیں، نئے لوگوں کو تبلیغ کرنے چلتے ہیں، تو انہیں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پینٹ شرٹ اور کوٹ وغیرہ کا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں آج تک، میں آگے کیا بڑھوں گا، میں تو اسی مخمخے میں پھنس کے رہ جاتا ہوں کہ ہماری اوقات آخر ہے کیا، ہماری منزل ہے کیا، ہماری پہچان ہے کیا، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم جا کدھر رہے ہیں۔ پورا پاکستان دیکھ لو، نیچے جین پہنی ہوتی ہے لڑکیوں نے، اوپر گھر سے عبایا پہن کے آ جاتی ہیں، اور وہ ایسے ہی کچھ دندہ قسم کا کرنے والی بھی خواتین
رات کو 2 بجے گاڑیوں میں گزرتی ہیں، اوپر عبایا پہنا ہوتا ہے، نیچے جین اور سب کچھ پہن کے آتی ہیں گھر سے، اور جیسے ہی گھر سے آ کے اپنے مقام پہ پہنچتی ہیں ایسے اتار کے عبایا وہ پھینکتی ہیں اور اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہی حال اگر آپ کو اپنے لباس کو وقت دیں، اپنی زبان کو وقت دیں، اپنے مذہب کو وقت دیں، جب آپ اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنے لباس سے پیار نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی بات کو سمجھنے سے، آپ یقین کریں، نہیں سمجھ سکے گا۔ آپ کی بات کو اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ آپ کی بات کمزور نظر آئے گی آپ کے لباس سے۔ جرمن میں کہتے ہیں کہ کلائزر ماخن مینشن، کہ کپڑا انسان کو بناتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی ضرب المثل بھی ہے یا اس مثال بھی ہے اس طرح کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ تو میرے خیال میں تو ایسا اسلام میں کوئی ایسی اس پہ پابندی نہیں ہے کہ لاچے میں، دھوتی میں، تہمد پہ، لنگوٹی میں، پجامے میں، سلوار میں ہمارے مذہبی رسومات میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا اس کا ثواب کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے بچوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچاروں کو پنگوین بنا کے کیوں بیچ دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کلچر سے پیار نہیں؟ اگر ہم اپنے کلچر سے پیار کر رہے ہوتے تو آج جیسے اس ولاگ کے شروع میں آپ نے وہ دیکھا کہ وہ ہمارے اس لیبر کو، اس لیبر کلاس کے بندے کو وہ عربی لباس پہننے سے منع نہیں کرتے۔ یعنی آج تک اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے ما سوائے اس کے اعمال کے۔ اس کے اعمال کی فوقیت ہے، لباس کی فوقیت نہیں، زبان کی فوقیت نہیں۔ اب قرآن اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اردو میں، پنجابی میں بھی پڑھو گے تو آپ کو ثواب میں چنداں ایک رتی بار ثواب کم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی، ذرا غور کیجئے گا، شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، صاحب علم ہیں، سارے سننے والے، دیکھنے والے، شاید آپ مجھ سے کوئی بہتر جواب دے سکیں۔ دیکھتے رہیے مطلوب رائچی آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔